बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कुरान क्लास विद सिज्जल, जहां आप सिर्फ सुन के कुरान मजीद सीखते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 104 से 112 तक सीखेंगे। तो उम्मीद है आप सीख रहे होंगे और मुझे दुआओं में भी याद रख रहे होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो लोगो जो आमनू, ईमान लाए हो। ए ईमान वालो, ए ईमान के दावेदारो, जो ईमान लाने का दावा कर चुके हो। जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाता है कुरान में, तो इससे मुराद ए ईमान के दावेदारो ये होती है। ला ना तक़ूलू, तुम कहो, रायना, रायना ना कहो, वाह और यानी बल्कि, कूलू कहो, उन्जुरना, नज़र करें हमारी तरफ, वाह और इस्माऊ, सुना करो, समात किया करो। यानी ऐ ईमान के दावेदारो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना ना कहो, बल्कि उन्जुरना यानी नज़र कीजिए हमारी तरफ, यानी तवज्जो फरमाइए हमारी तरफ, हमारी बात सुनिए, ये कहा करो। इसकी वजह ये थी कि इस लफ्ज़ को बिगाड़ के कुछ और बना लिया जाता था, जिसका मफ़हूम बहुत ही बुरा निकलता था और उसमें हकारत साबित करना मकसूद होता था उनका। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि इसकी बजाय ये लफ्ज़ उन्जुरना ये कहा करो। वाह और ले वास्ते, अल काफिरीना, काफरों के, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक, यानी एक दर्दनाक तरीन अज़ाब है। माँ नहीं, यवद्दो, टूट कर चाहते, अल्लज़ीना, वो लोग जो काफरू, कुफर किया जिन्होंने, मिन से, अहलिल किताब, अहल किताब में से। अहल किताब में से ये लोग हैं कि जो नहीं चाहते हरगिज़, वाह और ला नहीं, अल मुशरिकीना, मुशरकों में से, और ना ही मुशरकों में से। तो अहल किताब और मुशरकों में से जिन लोगों ने कुफर किया वो नहीं चाहते, अन के युनज़्ज़ला, नाजिल किया जाए, अलय ऊपर, कुम तुम्हारे, यानी नाजिल की जाए तुम पर, मिन से यानी कोई, खैरिन भलाई, कोई खैर कोई भलाई तुम पर नाजिल की जाए, मिन से, रब रब, कुम तुम्हारे, तो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई या खैर नाजिल की जाए। तो अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर कर दिया, इनकार कर दिया अल्लाह की वाज़ेह आयात का, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि तुम पर अल्लाह की तरफ से ए ईमान वालो कोई खैर या भलाई नाजिल फरमाई जाए। वाह और ये जबकि के सेंस में, जबकि अल्लाह, अल्लाह, यख्तस्सु, मुख्तस फरमाता है, बे साथ, रहमत, रहमत ही उसकी, मन जो यानी जिसे, यशा, वो मशीयत फरमाता है, वो चाहता है। मशीयत और मर्ज़ी, ये ज़रा समझिएगा आज कि मशीयत और मर्ज़ी का क्या मतलब होता है। आम तौर पे यशाओ का तर्जुमा किया जाता है जो वो चाहता है, तो उर्दू में हम चाहता बोल देते हैं, तो उसका मफ़हूम उर्दू में ये आता है कि जिस तरह जो चाहता है वैसे कर जाता है। लेकिन मर्ज़ी और मशीयत, चाहना और मशीयत होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीयत का मतलब होता है किसी काम को होने देना, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मर्ज़ी शामिल हो। आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और कुछ लोग तो इसको कुरान का एक जुमला करार देते हैं कि अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया, जबकि ऐसी कोई बात भी कुरान मजीद में नहीं है। तो मर्ज़ी और मशीयत में फ़र्क है। जैसे अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल नहीं है, अल्लाह की रज़ा, मर्ज़ी रज़ा से है, तो रज़ा अल्लाह की शामिल नहीं है, अल्लाह उस पर राज़ी नहीं है कि उसने कत्ल कर दिया। हाँ, मशीयत ज़रूर है। अल्लाह ने मशीयत के तहत इम्तहान की गर्ज से उसको ये इख्तियार दे रखा था कि वो कत्ल कर सकता है और उससे बच भी सकता है, यानी हराम काम कर भी सकता है और हराम काम से बच भी सकता है। तो मशीयत कहते हैं किसी काम को होने देना, ज़रूरी नहीं है उसमें मर्ज़ी शामिल हो। बहुत से वाक़यात और काम ऐसे दुनिया में हो रहे होते हैं जिनमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं बल्कि मशीयत शामिल होती है, यानी इम्तहान की गर्ज से अल्लाह उस काम को होने देता है। अगर किसी हराम काम को अल्लाह ना होने दे और रोक ले तो फिर इम्तहान नहीं है,
اسی طرح سے اگر کسی جائز کام کو اللہ روک لے جبرن تو پھر لوگ حجت لا سکتے ہیں کہ ہمیں تو جائز کام کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا. تو اسی لیے اللہ امتحان کی غرض سے مشیت کے تحت اختیار دے دیتا ہے اور مشیت کے تحت کچھ کاموں کو ہونے دیتا ہے. واہ اور اللہ ذو والا الفضل فضل العظیم عظیم. تو اللہ بہت عظیم فضل والا ہے، یعنی اللہ بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے. ما جو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من سے یعنی کوئی آیت، تو ہم جو بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او یا نن سے ہا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نہ اتے ہم آتے ہیں، بخیرن ساتھ بہترین کے، من سے ہا اس، او یا مثل ہا اس کی. تو ہم جو بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو یاد رکھیے گا جو بھی آیات منسوخ کی گئی تھیں یا بھلا دی گئی تھیں تو یا تو ان جیسی ان کی جگہ پر آ چکی ہیں یا ان سے بہتر نازل ہو چکی ہیں. اس وقت قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت مبارکہ نہیں ہے کہ جو منسوخ ہو، یعنی نہ کوئی آیت ناسخ ہے اور نہ کوئی منسوخ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف پاتے. تو اب اگر دو آیات سامنے آ جائیں اور ایک ناسخ ہو اور ایک منسوخ ہو رہی ہو اور کہا جائے کہ یہ ناسخ ہے، اس نے اس آیت کو منسوخ کر دی ہے، انویلڈ کر دی ہے، یا جو منسوخ ہے وہ منسوخ نہیں بلکہ وہ ناسخ ہے اور اس نے دوسری کو منسوخ کر دی ہے، تو ظاہر ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کے کلام میں تو اختلاف پیدا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے. اس لیے اس وقت قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی آیت منسوخ کی گئی ہے اور جو بھی بھلائی گئی ہے اس سے بہترین یا اس جیسی قرآن میں لائی گئی ہے. کیا لم نہیں، تعلم تو نے علم کیا، تو نے جانا، کیا تو نے نہیں جانا، انا کہ یقیناً اللہ علا اوپر کل شیئن شے کے قدیر قدرت والا ہے. اور کیا تو نے علم نہیں کیا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ اس آیت مبارکہ سے کر سکتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہم اس کے لیے یہی کہتے ہیں کہ کن یعنی ہو جا، پس فیکون پس وہ ہو جاتا. تو یہ آیات دیکھیں کس طرح مضبوطی سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک آیت کی تفسیر دوسری کرتی ہے اور ہم اس سے سیکھتے چلے جاتے ہیں. کیا لم نہیں، تعلم تو نے جانا، تو نے علم کیا، انا کہ یقیناً اللہ ہے، لا واسطے ہو اس کے، ملک ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، السماوات آسمانوں کی یعنی بلندیوں کی، اور الارض زمین کی. تو کیا تو نے غور نہیں کیا کہ یقیناً اللہ ہی ہے کہ اسی کے لیے تمام جہت فوق میں پائے جانے والی چیزوں اور زمین پر موجود ہر چیز کی بادشاہت ہے، یعنی اسی کے لیے ہے سب کچھ. اور ما نہیں، لا واسطے کم تمہارے، من سے یعنی کوئی، دونے علاوہ، اللہ کے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من سے یعنی کوئی، ولی، اور لا نہ ہی، نصیر یعنی نصرت کرنے والا یعنی مدد کرنے والا. تو یہ کون سی ولایت اور کون سی مدد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تکوینی ولایت اور تکوینی مدد کی بات ہو رہی ہے. یعنی کن کہہ کے ولایت کرنے والا اور مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ مدد ہے جس کو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تو اسباب کے تحت رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں. اور ایک مدد تکوینی مدد ہے جو اللہ کرتا ہے، جو اور کسی سے اللہ کے علاوہ نہیں مانگی جا سکتی، صرف یا اللہ مدد کہہ سکتے ہیں. وہ کس لیے اور وہ کب؟ جب آپ نے تکوینی معاملے میں مدد مانگنی ہو. یعنی اس کی مثال جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بیج تم بوتے ہو اس میں سے پودا تم اگاتے ہو کہ ہم. تو دیکھیں ایک طرف تشریعی معاملہ ہے، بیج بونا، اسباب کے تحت اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ پیر دیے ہیں، اس کا استعمال کیا، زمین کھودی، بیج بویا، یہ تشریعی معاملہ ہے، یہ اختیار ہے. اس میں آپ ایک دوسرے سے مدد مانگیں.
مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، آپ کا کام آسان کر سکتا ہے اسباب کے تحت رہتے ہوئے۔ لیکن اگر آپ اب یہ کہیں کہ اس بیج میں سے اب پودا بھی ہوگا یا پیداوار بڑھا میری، تو سائنسی اسباب کے تحت رہتے ہوئے تو ایسا ممکن ہے، لیکن کن کہہ کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی توقع، اس قسم کی مدد آپ غیر اللہ سے مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس مغالطے میں نہ آئیے گا کہ جو لوگ اس کو تکوینی مدد کو اور تشریعی مدد کو جوڑ دیتے ہیں آپس میں، یعنی گڑ مڈ کر دیتے ہیں، حق و باطل کو گڑ مڈ کر دیتے ہیں۔ تو اسباب کے تحت مدد مانگیں ایک دوسرے سے، اللہ نے خود کہا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن تکوینی مدد آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اللہ سے ہم نے اولاد مانگنی ہے، اللہ سے ہم نے رزق مانگنا ہے، وہ سارے معاملات کے جو اسباب سے مبرہ ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ تمہارا مددگار۔ تو یا کیا تریدون، تم ارادہ رکھتے ہو، ان کے تسالو، تم سوال کرو، رسول سے، کم تمہارے، تو کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو، کا جیسا کہ، مانند ما جو سئلہ سوال کیا گیا، موسیٰ من سے قبل پہلے، قبل یعنی پہلے، تو کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال کرو کہ جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جاتے رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیے جاتے تھے تم یہ چاہتے ہو کہ اسی قسم کے تم سوالات کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی۔ واہ اور من جو یتبدل تبدیل کرے گا، الکفر کفر سے، بے ساتھ، الایمان ایمان، یعنی ایمان کو جو کفر سے بدل دے گا، فا پس قد چکا، اللہ گمراہ ہو وہ، سواء مساوی پن سے یعنی سیدھے پن سے، السبیل سبیل کے یعنی راستے کے، تو وہ راستے کے سیدھے پن سے گمراہ ہو چکا، یعنی جو ایمان کو کفر سے بدل دے گا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا۔ ودا ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لفظی مطلب ٹوٹ کر چاہتا ہے، لیکن اہل الکتاب کے لیے یہاں پہ مفہوم کے مطابق یہ ترجمہ کریں گے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، کثیرن بہت زیادہ، من سے، اہل الکتاب اہل کتاب، من یہاں میں سے کے سینس میں، اور اہل کتاب میں سے ٹوٹ کر بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں، لو کاش، یردون وہ رد کریں، کم تمہیں، وہ لے جائیں تمہیں، من سے، بعد ایمانکم ایمان تمہارے، کفارن کفار بنا دے، یعنی وہ تمہیں کفار کے طور یعنی کافر بنا دیں تمہارے ایمان کے بعد، وہ تمہیں کفار کے طور رد کر دیں، یعنی تم لوگوں کو کافر بنا دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ یہ کون چاہتے ہیں؟ اہل کتاب میں سے بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں، حسدن حسد کے طور یعنی حسد کی وجہ سے، من سے، اندے پاس، انفسہم اپنی جانوں، تو ان کا جو حسد ہے اس کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں، من سے، بعد ما جو تبینہ واضح ہو گیا، بین ہو گیا، بیان ہو گیا یعنی واضح ہو گیا، لہم لا واسطے، ہم ان کے، الحق کو حق، تو اس کے بعد بھی کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو حسد کی وجہ سے وہ تمہیں بھی کافر بنانا چاہتا، فا پس اوفو معاف کرو، وا اور اسفحو یعنی درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یاتیا آئے، اللہ بے ساتھ، امرے حکم ہی اس کے، اللہ اپنے حکم کے ساتھ آئے یعنی اللہ فیصلہ فرما دے، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا نا، ان یقیناً اللہ علی اوپر، کل شیء شے کے، قدیر خوب قدرت والا، یعنی اللہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا، وا اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وا اور آتو دو، الزکات زکات، نماز پڑھو اور زکات دو، وا اور ما جو تقدمو تم مقدم کرو گے، تم آگے بھیجو گے، لے واسطے، انفسکم اپنی جانوں کے، تو جو تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، من سے، خیرن کوئی بھلائی کوئی نیکی، تجدو تم پاؤ گے، ہو اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، عند پاس، اللہ اللہ کے، تو اسے تم اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، یعنی جو بھی تم بھلائی کرو گے نا اپنی جانوں کے لیے جو آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس محفوظ پاؤ گے۔ اللہ ہر چیز کا ریکارڈ رکھنے کے لیے خوب کافی ہے،
اللہ ہر چیز کا خوب حساب رکھنے والا ہے، قرآن کی دیگر آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اِنَّا یقیناً اللہ اللہ بے ساتھ ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا۔ وا اور قالو کہا انہوں نے لن یدخلا ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت جنت میں الا سوا من جو کانا ہوا ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل وہ نہیں ہو سکتا کہ جو یا تو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے، یعنی یہودیوں نے کہا کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور نصرانیوں نے کہا کہ جو نصرانی ہو جائے گا صرف وہی جنت میں جائے گا۔ اس کو آپ سورہ مبارکہ بقرہ کی 113 نمبر آیت سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، کہ جس میں کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کسی شے پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ تورات ہے، جس میں قرآن کے مطابق اب تحریف ہو چکی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اور نصرانیوں نے کہا کہ جو نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تل کا یہ ہیں امانی جو تمنائیں ہم ان کی، یہ تو محض ان کی تمنائیں، یہ ان کے اپنی خواہشات ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ کل کہہ دے ہاتو لاؤ برہانکم برہان اپنا، یعنی روشن قطعی واضح دلیل اپنی لے کر آؤ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اپنی روشن واضح دلیل لے کر آؤ۔ اور صافات کی 157 نمبر آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ برہان کتاب اور قانون کو کہتے ہیں، تو اپنی کوئی اللہ کی طرف سے سند یعنی کتاب قانون میں سے لے کر آؤ، جو بات کہہ رہے ہو نا، اگر تم سچے ہو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو یہودی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور نصرانی ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا، تو اپنی کوئی روشن واضح دلیل یعنی برہان لے کر آؤ، یعنی کتاب میں سے پیش کرو کچھ۔ تو برہان اور سند صرف اللہ کا قانون اور اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اللہ کے قانون کے علاوہ کچھ سند نہیں ہے۔ بھلا کیوں نہیں من جو اسلم فرما بردار کیا جس نے وجہ ذات کو، وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے ویسے، لیکن یہاں پہ ذات مراد ہے، ہو اس کی، یعنی جس نے اپنی ذات کو فرما بردار کر لیا، سر تسلیم خم کر لیا اس نے، للہ لے واسطے اللہ اللہ کی، تو جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، واہ بشرطے کے ہوا یعنی وہ محسن نیکوکار، بشرطے کہ وہ نیک بھی ہوا، فا تو لا واسطے ہو اس کے، اجرو ہو اجر اس کا، اندہ پاس رب رب ہی اس کے۔ کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا، یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق کمپلیٹ فرما برداری اختیار کر لی، اور وہ محسن یعنی نیک بھی ہوا۔ میں نے عرض کی نا کہ صرف اور صرف ایمان نہیں، بلکہ قرآن میں ہر جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل ضروری ہے۔ تو جس نے اللہ کے لیے اپنی ذات کو فرما بردار کر لیا، خود کو اللہ کے قانون کا مکمل تابع کر لیا، قرآن کا مکمل فرما بردار ہو گیا، بشرطے کہ وہ نیک وکار بھی ہوا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے۔ وا اور لا نہیں خوفن خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، یعنی ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولاہم اور نہ ہی وہ یحزنون حزن پائیں گے، یعنی جو بھی قرآن کے احکامات کا تابع ہو گیا اور وہ نیک بھی ہوا تو وہ ولی اللہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اولیاء اللہ ہی صرف جنت میں جائیں گے۔ سورہ مبارکہ یونس کی 62 اور 63 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر قائم رہتے ہیں، کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اولیاء اللہ پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور آیات سے تفسیر جو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے چند آیات آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ سورہ بقرہ کی 106 نمبر آیت کو آپ مزید ڈیٹیل اور تفصیل کے لیے اور تفسیر کے لیے آپ سورہ قیامہ کی 16 سے 18 نمبر اور سورہ اعلیٰ کی 6 اور 7 نمبر اور سورہ طٰہٰ کی 114 نمبر آیت کو دیکھ سکتے ہیں، اور بقرہ 106 کی تفسیر ان آیات سے کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آیات کی تفسیر آیات سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ محفوظ راستہ یہی ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے
اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وہ جو بھی مثال لائیں گے کسی قسم کی، اس کی بہترین تفسیر ہم لے آئیں گے۔ تو اللہ نے بہترین تفسیر قرآن مجید میں فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی 111 نمبر آیت کو سورہ مبارکہ بقرہ کی 113 نمبر آیت اور سورہ مبارکہ صافات کی 157 نمبر آیت سے آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔